बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालबात और दीगर सामीन ग्रामी खुश आमदीद। आज का मौजू है ओपन बुक टेस्ट। ओपन बुक टेस्ट पहली बार यूईटी में होने जा रहा है। इसके बारे में बहुत सारे सवालात हमारे ज़हन में भी थे और यकीनन तलबा के ज़हन में भी हैं। इस वर्कशॉप में उन तमाम सवालों का जवाब देने की कोशिश की जाएगी। तो आइए चलते हैं वर्कशॉप की तरफ, जो है हाउ टू मेक एंड टेक ओपन बुक टेस्ट। ये वर्कशॉप कैपेसिटी बिल्डिंग वर्कशॉप है। एक वर्कशॉप सीरीज़ शुरू हुई है इंस्टीट्यूट ऑफ एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में कैपेसिटी बिल्डिंग वर्कशॉप के हवाले से। इससे पहले हमने जो वर्कशॉप्स की हैं वो सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर की हैं। आज की वर्कशॉप ओडीएल सीरीज़ है, ऑनलाइन कम डिस्टेंस लर्निंग, और इसमें गाइडलाइंस डिस्कस होंगी टू मेक एंड टेक ओपन बुक टेस्ट। तो सबसे पहले मैं स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंटेशन डिस्कस करूंगा कि मैंने इसको किस तरह स्ट्रक्चर किया है, इसके कंटेंट्स क्या हैं। कंटेंट्स में सबसे पहले असेसमेंट या एग्ज़ाम, इसको आप कुछ भी कह लें, इसकी कौन कौन सी टाइप्स होती हैं ये हम डिस्कस करेंगे। दूसरे नंबर पे व्हाट इज़ ओपन बुक टेस्ट। ओपन बुक टेस्ट क्या है, इसको मैं जो एब्रीविएशन यूज़ कर रहा हूँ वो OBT यूज़ कर रहा हूँ, ओपन बुक टेस्ट। उसके बाद हम ये डिस्कस करेंगे कि ओपन बुक टेस्ट क्यों बहुत सारी यूनिवर्सिटियों में बड़े अरसे से लिया जा रहा है। हमारे यहाँ तो पहली बार ये लिया जा रहा है, लेकिन बहुत सारी यूनिवर्सिटियाँ ऐसी हैं जिनमें कई सालों से ये मुरव्वज है और बाकायदा ये असेसमेंट का हिस्सा है। तो क्यों इस पे ज़्यादा ज़ोर देते हैं, वजह क्या है। नेक्स्ट, चौथे नंबर पे गाइडलाइंस स्टूडेंट्स के लिए टू टेक ओपन बुक टेस्ट। उसके बाद इंस्ट्रक्शंस के यूईटी का जो टेस्ट है उसके लिए कुछ इंस्ट्रक्शन का सेट है, वो अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको शायद सहूलत हो, वो आपके सामने मैं पेश करूँगा। और आखिर में एक 4 मिनट की वीडियो है एक स्टूडेंट की, जिसने अपना एक्सपीरियंस बड़े अच्छे तरीके से शेयर किया है कि वो किस तरह ओपन बुक टेस्ट की तैयारी करती थी। तो आए चलते हैं हम पहले पॉइंट की तरफ, असेसमेंट, एग्ज़ाम और उसकी टाइप्स। असेसमेंट या एग्ज़ाम जो है वो क्लोज बुक भी हो सकता है, जिस तरह के आप अभी तक 4 सालों में देते आए हैं, और वो ओपन बुक भी हो सकता है जिसमें किताब खोलने की, नोट्स खोलने की या कुछ और मटेरियल कंसल्ट करने की इजाज़त होती है। क्लोज बुक टेस्ट जो है आप जो देते रहे अभी तक, वो क्विज़ेस की फॉर्म में थे, वो मिड टर्म आप देते रहे और फाइनल एग्ज़ाम देते रहे। ये सारे के सारे क्लोज बुक टेस्ट इनको कहा जाता है। ओपन बुक टेस्ट जो है वो 2 किस्म के होते हैं। पहला रेस्ट्रिक्टेड, इसमें कुछ रेस्ट्रिक्शंस होती हैं। आप किताब और नोट्स इस्तेमाल कर सकते हैं, मे बी वो पाबंदी लगा दें कि इंटरनेट नहीं यूज़ कर सकते। हो सकता है किसी यूनिवर्सिटी में, मैं ये लॉकडाउन से पहले की बात कर रहा हूँ, जिन यूनिवर्सिटियों में ओपन बुक टेस्ट होता था, हो सकता है वो ऑन कैंपस आके देना पड़ता हो और उसमें टाइम भी एक ख़ास मुकर्रर किया गया हो कि इसके अंदर आपने इसको सॉल्व करना है। ऐसे ओपन बुक टेस्ट को रेस्ट्रिक्टेड ओपन बुक टेस्ट कहा जाता है। इसके अगेंस्ट एक दूसरा ओपन बुक टेस्ट भी होता है, उसको अनरेस्ट्रिक्टेड कहा जाता है। इसको आप टेक होम एग्ज़ाम भी कह सकते हैं। ये आपको एग्ज़ाम दे दिया जाता है, आप अपने घर चले जाते हैं, 1 हफ़्ते का टाइम होता है, किताबें, नोट्स, इंटरनेट, जो भी सोर्सेज आपको अवेलेबल हैं आप उनको कंसल्ट कर सकते हैं। ओपन बुक टेस्ट क्या चीज़ है? ओपन बुक टेस्ट बेसिकली ये इट इज़ लाइक सॉल्विंग ए कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रॉब्लम। ख़ास तौर पे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के हवाले से कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रॉब्लम एक बड़ा हॉट टॉपिक है आउटकम बेस्ड एजुकेशन का, OBE का, कि हम ये चाहते हैं कि हम ग्रेजुएट को इस काबिल बना दें कि वो कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रॉब्लम क्या है,
یہ ایک ایسا انجینئرنگ پرابلم ہے جس کا کوئی آبویس سلوشن نہیں ہوتا 2+2=4 کی طرح. اس میں آپ کو کنسلٹ کرنا پڑتا ہے، مختلف آپشنز دیکھنی پڑتی ہیں، فائنینشیل، ٹیکنیکل ساری چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں، اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ بعض اوقات کنٹیکٹ کرنا پڑتا ہے، ان کی اوپینین لینی پڑتی ہے اور پھر آپ کسی نتیجے پہ پہنچتے ہیں. ایسی پرابلم، انجینئرنگ پرابلم کو کمپلیکس انجینئرنگ پرابلم کہا جاتا ہے. تو اگر میں اساتذہ کرام کے حوالے سے، اپنے حوالے سے میں بات کروں تو میں اگر اوپن بک ٹیسٹ بناؤں گا تو وہ ایک کمپلیکس انجینئرنگ پرابلم کی طرح ہوگا جو عام طور پہ ہم اپنے کور سبجیکٹس میں اسٹوڈنٹس کو دیتے ہیں کہ وہ اس کو سالو کریں، تاکہ ان میں کمپلیکس انجینئرنگ پرابلم کو سالو کرنے کی اسکل اور پریکٹس ڈیولپ ہو. اوپن بک ٹیسٹ کا آنسر کسی کتاب میں نہیں دیا گیا ہوتا. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ کتاب کھولنے کی اجازت ہے اور کتاب کے اندر کہیں اس کا جواب موجود ہوگا، تو ایسا نہیں ہے. یہ آپ کی میموری کا ٹیسٹ نہیں ہوتا. اس میں آپ کی میموری کو نہیں چیک کیا جاتا. اس میں پھر کیا چیک کیا جاتا ہے؟ اس میں آپ کے کانسیپٹس کو چیک کیا جاتا ہے کہ آپ کے کانسیپٹس کیسے ہیں. اس میں آپ کی انڈرسٹینڈنگ آف دی کورس یا سبجیکٹ کو چیک کیا جاتا ہے کہ آپ اس کو کتنا انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، آپ نے کتنا بغور اس کو پڑھا ہے. اس کے بعد آپ کی گرپ دیکھی جاتی ہے کہ کانسیپٹس کے اوپر اور ان کو پھر ایز اے ٹول یوز کرنا اور پرابلم کو سالو کرنا، یہ آپ کو کتنا آتا ہے، آپ کی گرپ کتنی ہے سبجیکٹ کے اوپر. اور بیسیکلی اٹ از اے ٹیسٹ آف یور ہائر کوگنیٹیو ایبلٹیز. کوگنیٹیو ایبلٹیز جو ہے یہ آپ کی تھنکنگ ایبلٹیز ہیں. ابھی ہم اگلی سلائڈ پہ اس پہ مزید بات کریں گے کہ کوگنیٹیو ایبلٹیز کون سی ہیں اور لوور لیول کی کوگنیٹیو ایبلٹیز کون سی ہوتی ہیں اور ہائر لیول کی کوگنیٹیو ایبلٹیز کون سی ہوتی ہیں. اوپن بک ٹیسٹ کیوں مروج ہے کئی یونیورسٹیوں میں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ یقیناً اس کی کوئی وجہ ہوگی. آئے ہم دیکھتے ہیں. بیسیکلی اوپن بک ٹیسٹ یہ امپروو کرتا ہے اسٹوڈنٹ کی ہائر کوگنیٹیو ایبلٹیز کو. اب ہم آتے ہیں کہ کوگنیٹیو ایبلٹیز کو اگر ہم لسٹ ڈاؤن کریں فرام باٹم لوور لیول ٹو ہائر لیول تو وہ کیا ہوں گی. سب سے پہلے آپ کی جو کوگنیٹیو ایبلٹی ہے، تھنکنگ ایبلٹی ہے، وہ ریممبر کی ہے کہ آپ کے پاس ایک انفارمیشن ہے اور آپ اس کو ریٹریو کر لیتے ہیں. تو یہ فرسٹ لیول کی کوگنیٹیو ایبلٹی ہے. اس سے اوپر والا لیول انڈرسٹینڈ کرنا. کیا آپ کسی چیز کو اپنے الفاظ میں وضاحت کر سکتے ہیں یا ایک کوئی کانسیپٹ ہے اس کو ریفریز کر کے اپنے الفاظ میں بتا سکتے ہیں؟ یہ ہے آپ کی انڈرسٹینڈنگ کہ آپ اس کو اچھی طرح سمجھتے ہیں. اس سے نیکسٹ لیول، ہائر لیول اپلائی کرنے کا ہے کہ آپ کے پاس کوئی انفارمیشن ہے، آپ اس کو کسی نئی سچویشن میں اپلائی کر سکتے ہیں. کوئی ڈیزائن پروسیجر ہے، کوئی نئی سچویشن آ گئی ہے، آپ کو پروسیجر پتہ ہے، اس نئی سچویشن میں آپ نے اس کو اپلائی کر کے کوئی نیا ڈیزائن کرنا ہے. تو یہ نیکسٹ سٹیج ہے کوگنیٹیو ایبلٹیز کی یا تھنکنگ ایبلٹیز کی. اس سے جو اوپر والی سٹیج ہے وہ ہے اینالائز. آپ ایک پرابلم ہے، آپ اس کو ڈفرینٹ کمپوننٹس میں ڈیوائڈ کر دیتے ہیں اور ان کمپوننٹس کا آپس میں کیا ریلیشن شپ ہے اور پورے پرابلم کے ساتھ کیا ریلیشن شپ ہے. اگر آپ کی انڈرسٹینڈنگ اس لیول تک آ جاتی ہے تو یہ چوتھا کوگنیٹیو ایبلٹیز کا لیول ہے یا تھنکنگ کا لیول ہے. پانچواں لیول جو ہے وہ ایویلیویٹ کا ہے. کسی بھی اسٹینڈرڈ یا کوڈ کی بیسس پہ اور جو انفارمیشن آپ نے اینالائز کی ہے اس کی بیسس پہ ایک ڈیسیژن لینا کہ یہ کون سا، فرض کریں کہ میں ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ کی ڈفرینٹ ٹیکنالوجیز اویلیبل ہیں، کوئی ایک ٹیکنالوجی میں نے سلیکٹ کرنی ہے. کون سی ٹیکنالوجی میں سلیکٹ کروں گا؟ تو یہ ساری کی ساری چیز کہ وہاں کے حالات کیا ہیں، فائنینشیل کنڈیشن کیا ہے، انسٹیٹیوشنل کیپیسٹی جس آرگنائزیشن نے چلانا ہے وہ کیا ہے، اسپیس کی اویلیبلٹی ہے کہ نہیں ہے، یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے اور مزید انوائرمنٹل امپیکٹس اس کے کیا ہوں گے، وہ
کمیونٹی کو قابل قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا، اسٹیک ہولڈرز کی اس کے بارے میں کیا اوپینین ہے، کیا ان کی طرف سے کوئی ریزسٹنس تو نہیں آ جائے گی، وہ کہیں اسٹے کے لیے تو نہیں چلے جائیں گے جب آپ بنانا شروع کریں گے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ایویلیویٹ میں آ جاتی ہیں، جہاں آپ تمام انفارمیشن کی، کوڈز کی، اسٹینڈرڈز کی، لیڈ ڈاؤن پروسیجرز کی بیسس پہ کوئی ڈیسیژن میکنگ کر رہے ہوتے ہیں. اور سب سے جو ہائیسٹ لیول ہے کوگنیٹو ایبلٹیز کا وہ کریٹ کرنا ہوتا ہے. مثال کے طور پہ میں ایک نیا ٹریٹمنٹ میتھڈ ڈیوائز کر لیتا ہوں، یہ کریشن ہے، یہ ہائیسٹ لیول ہے. یہ تو انجینئرنگ کے حوالے سے تھا. میں اگر دوسرے حوالے سے بات کروں، ہیومینٹیز کے حوالے سے، تو میں کوئی انفارمیشن جمع کرتا ہوں، جمع کرنے کے بعد میں اس کو آرگنائز کرتا ہوں اور پھر اس پہ کوئی ایک ویڈیو بناتا ہوں، ویڈیو نئی کریٹ کرتا ہوں. یہ بھی کریشن میں آ جاتا ہے، یہ ہائیسٹ لیول آف تھنکنگ میں آ جاتا ہے. تو جو اوپن بک ٹیسٹ ہے وہ عام طور پہ آپ کی ہائر تھنکنگ لیولز کو چیک کرتا ہے اور اس میں آپ کی جو ہائر کوگنیٹو ایبلٹیز ہیں وہ استعمال ہوتی ہیں. آبویسلی جو سب سے ہائیسٹ لیول ہے کریٹ کرنے کا وہ نہیں دیا جا سکتا اوپن بک ٹیسٹ میں، تو ایویلیویٹ تک جو لیول ہے وہ آ سکتا ہے آپ کو اوپن بک ٹیسٹ میں. اب ہم یہ ڈسکس کر رہے تھے کہ یونیورسٹیاں، بہت ساری یونیورسٹیاں ہیں وہ کیوں اوپن بک ٹیسٹ بڑے عرصے سے وہ لے رہی ہیں. تو اوپن بک ٹیسٹ اٹ امپرووز دی ایبلٹی ٹو اپلائی نالج ٹو نیو سچویشن. یہ آپ میں وہ ایبلٹی پیدا کر دیتا ہے کہ آپ نئی سچویشن میں اپنے نالج کا استعمال کریں. بار بار آپ کو ایک پرابلم، کمپلیکس انجینئرنگ پرابلم سے جب گزارا جاتا ہے تو آپ کے اندر وہ اسکل ڈیولپ ہو جاتی ہے. انوالوز اپلیکیشن آف مائنڈ. آپ کو دماغ سوزی کافی کرنی پڑتی ہے، چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے، سوچنا پڑتا ہے، تو آپ کے سوچنے کی صلاحیت اس میں بھی یہ اضافہ کرتا ہے. کریٹیکل تھنکنگ آپ میں ڈیولپ ہوتی ہے، چیزوں کو، ڈفرینٹ آپشنس کو دیکھنا، ان کو کریٹیکلی دیکھنا، ان کے پروس اینڈ کونس دیکھنا، اور انڈر دی گیون سچویشن جو بیسٹ آپشن اویلیبل ہے اس کو سلیکٹ کرنا. یہ بھی آپ کے اندر استعداد پیدا ہوتی ہے. امپروو سرچ اینڈ ریٹریول کیپیبلٹیز. تو جب آپ کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں آپ کو بہت ساری انفارمیشن دیکھنی پڑتی ہے، آپ کو ڈیٹا کنسلٹ کرنا پڑتا ہے، لٹریچر ریویو کرنا پڑتا ہے. تو آپ جب بار بار یہ ریہرسل کرتے ہیں اور پریکٹس کرتے ہیں تو آپ کے اندر کوئکلی سرچ کرنا اور ڈیٹے کو، ریکوائرڈ ڈیٹے کو ریٹریو کرنا، یہ بھی کیپیبلٹی پیدا ہو جاتی ہے. امپروو پرابلم سالونگ اسکل. پرابلم کوئی آپ کے سامنے آ گئی ہے، اس کو سالو کرنا ہے اپنے نالج کو یوز کرتے ہوئے، اپنی باقی انفارمیشن کو یوز کرتے ہوئے. تو جب بار بار یہ ٹیسٹ دیے جاتے ہیں یونیورسٹیوں میں تو طلباء کے اندر یہ تمام جو میں نے لکھا ہے یہ تمام کی تمام استعداد پیدا ہو جاتی ہے، اور جب وہ جاب میں جاتے ہیں تو بڑے ویل ٹرینڈ ہوتے ہیں. کوئی بھی پرابلم آئے، کوئی بھی سچویشن آئے تو وہ اس کو بڑی جلدی ہینڈل کر لیتے ہیں. ٹرین ٹو یوز ملٹیپل اپروچز. اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات ایک کام ڈفرینٹ اپروچز کے ذریعے بھی کیا جا سکتا ہے. تو آپ ان ساری اپروچز کو انالائز کرتے ہیں، وے کرتے ہیں، دیکھتے ہیں اور سب سے بیسٹ اپروچ کو سلیکٹ کرتے ہیں. تو یہ استعداد بھی آپ کے اندر پیدا ہو جاتی ہے. اس لیے ان تمام وجوہات کی وجہ سے بہت ساری یونیورسٹیاں بڑے عرصے سے وہاں اوپن بک ٹیسٹ مروج ہے اور اسٹوڈنٹس سے یہ لیا جاتا ہے تاکہ ان میں تمام یہ صلاحیتیں پیدا ہوں اور فیلڈ میں جب وہ جائیں تو اچھے طریقے سے ایک اچھے پروفیشنل انجینئر کی طرح، ایکسپرٹ کی طرح وہ اپنا سٹارٹ لے سکیں. اب آ جاتے ہیں ٹپس کی طرف. اسٹوڈنٹس کے لیے اوپن بک ٹیسٹ کیسے حل کیا جائے. اسٹڈی تھورلی بیفور ٹیسٹ. جو اسٹوڈنٹ یہ سمجھ رہے ہیں کتابیں موجود، نوٹس موجود، انٹرنیٹ موجود اور پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ برائے مہربانی اپنے آپ کو کریکٹ کر لیں. اگر انہوں نے ایسا کیا تو جب اوپن بک ٹیسٹ آئے گا تو ایک افراتفری کا شکار ہو جائیں گے، ان کو اپنی ریکوائرڈ انفارمیشن نہیں مل رہی ہوگی اور وہ ٹیسٹ حل نہیں کر پائیں گے اور اس کی ویٹیج 50% ہے، تو ان کے گریڈز کافی نیچے گرنے کا امکان پیدا ہو جائے گا. دوسری ٹپ، آرگنائز یور نوٹس. برائے مہربانی طلبہ آپ سے درخواست ہے اپنے نوٹس کو آرگنائز کر لیں، نوٹس کی پیج نمبرنگ کر لیں، ان کا ایک ٹیبل آف کنٹینٹس بنا لیں، کون سا ٹاپک کس پیج پہ ہے،
جب فوراً ٹیسٹ شروع ہوگا تو آپ نے انفارمیشن کو ڈھونڈنا ہوگا، اس کو ریٹریو کرنا ہوگا. اس وقت یہ ٹیبل آف کانٹینٹس آپ کے بہت کام آئے گا کہ فلاں ٹاپک کس پیج پہ ہے، تو آپ کوئکلی وہاں پیج پہ چلے جائیں گے. اگر اور مزید آسانی پیدا کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ اس بہت ساری جگہوں کو ریکوائرڈ پوائنٹ کو بک مارک بھی کر لیں. بک مارک کس طرح کرنا ہے یہ آپ کو جو ویڈیو میں آپ سے شیئر کروں گا اینڈ پہ، اس کے اندر وہ طریقہ دیا ہے، وہاں آپ دیکھیے گا. اور فائنلی پریپیئر ایز یو پریپیئر فار کلوز بک ٹیسٹ. اس کی تیاری ویسے ہی کریں جیسے آپ اب سے پہلے تقریباً 3 سالوں میں کلوز بک ٹیسٹ کی تیاری کرتے رہے ہیں. اگر آپ ایسا کریں گے امید ہے کہ آپ اوپن بک ٹیسٹ میں اچھا پرفارم کریں گے اور اپنے گریڈز کو مینٹین کرنے میں کامیاب رہیں گے. انسٹرکشنز یو ای ٹی کا جو اوپن بک ٹیسٹ ہو رہا ہے اس کے لیے انسٹرکشنز ہیں. آپ ٹیسٹ سے پہلے A4 سائز کے کچھ سادہ پیپر لے لیں. اگر وہ اویلیبل نہیں ہے تو کاغذ کا کوئی بھی دستہ آپ لے سکتے ہیں، لیکن اس کو بنا کے اس کی آپ پیج نمبرنگ کر لیں، اس کو تیار رکھیں ٹیسٹ سے پہلے. اس کے بعد اپنا ٹائم جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ کریں. فرض کریں اگر آپ کے پاس آپ کو 3 گھنٹے کا ٹیسٹ دیا جاتا ہے، تو یہ صرف میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ 2.5 گھنٹے آپ اس کو سالو کرنے کے لیے فکس کر لیں، اور آدھا گھنٹہ جو ہے اس کو سکین کرنا اور اس کے بعد اس کا PDF بنانا، اور PDF بنانے کے بعد اس کو PDF کو ای میل کرنا، اس کے لیے مختص کر لیں. ٹائم کی ڈویژن آپ جس طرح مناسب سمجھتے ہیں کر لیں. میں نے صرف آپ کو یہ ایک مثال دی ہے. سکین کرنے کے لیے اگر آپ سکینر ایپ یوز کریں، اگر آپ کے پاس اینڈرائڈ فون ہے تو پلے اسٹور سے سکینر ایپ کو ڈاؤن لوڈ کر لیں. برائے مہربانی تصویریں کھینچنے سے گریز کریں. تصویریں اگر آپ کھینچیں گے ہر صفحے کی، ایک تو وہ رزلٹ اتنا اچھا نہیں آتا، اور دوسرا پھر اس کو آرگنائز کرنا اور PDF بنانا وہ بھی ایک کار دارد ہوتا ہے. تو سکینر ایپ آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. ڈاؤن لوڈ کر کے ایک بار کچھ صفحے سکین کر کے وہ PDF کس طرح بنتا ہے اور اس کا فائل ای میل کیسے ہوتی ہے، یہ ریہرسل آپ پہلے سے کر لیں، ورنہ اس وقت اگر آپ نے شروع کی تو ہو سکتا ہے آپ کا کافی ٹائم اس میں لگ جائے، اور شاید آپ پہ پریشر بھی ہوگا ٹائم کا، تو آپ میں بھی کنفیوز نہ ہو جائیں اس میں. تو یہ ایک ریہرسل ضرور کر لیں. سکینر ایپ میں یہ ہوتا ہے عام طور پہ کہ آپ جب سکین کرتے جاتے ہیں کنٹینیوسلی، تو جب سکین آپ ختم کرتے ہیں تو وہ خود پوچھتا ہے کہ ان سارے صفحوں کو کمبائن کر کے کیا میں ایک PDF بنا دوں. تو آپ اس کو یس کرتے ہیں، ساتھ ہی PDF بن جاتی ہے. ساتھ ہی آپ وہ شیئر والا بٹن ہوتا ہے، آپ شیئر کریں اور اس کو ای میل کر دیں. پیپر کے اینڈ پہ آپ ایک انڈرٹیکنگ دیں گے، اور وہ انڈرٹیکنگ یہ ہوگی: آئی ڈکلیئر آن اوتھ دیٹ آئی ہیو ناٹ یوزڈ اینی انفیئر مینس، I have solved paper myself and not taken help of any class fellow or senior or any other relevant engineering graduate. یہ آپ انڈرٹیکنگ دیں گے. اس انڈرٹیکنگ کے نیچے آپ کے سائن آ جائیں گے، آپ کا نام آ جائے گا، رجسٹریشن نمبر آپ کا UET کا جو ہے، آپ کا سیل اور ای میل اور آپ کا CNIC. یہ آپ تمام چیزیں اس کے نیچے لکھ دیں گے. آخر میں ایک شارٹ ویڈیو ہے 4 منٹ کی. ایک اسٹوڈنٹ ہے جو اپنے ایکسپیرینسز کو شیئر کر رہی ہیں اوپن بک ٹیسٹ کے. امید ہے یہ آپ کے لیے یوزفل ہوگی. آپ اس کو دیکھیں اور آپ کو کچھ اچھے ٹپس اس میں سے ملیں گے انشاءاللہ. Hey guys, and welcome to today's video. So today I'm going to be talking about how to prepare for an open book exam. While these exams might sound really easy because you can take into the exams everything you need, they're often actually the hardest exams in my experience. And the most important thing you can do to prepare for that exam is to make sure you've got all your notes and your textbook completely organised and ready to go. So I'm going to go through a few tips today that will help you stay super organised and make sure that you're not stressing when you get into the exam. So first of all, you want to make sure you study for this exam just like you would any other. Just because it's open book doesn't mean you can rely on the materials that you will have. You want to make sure you know the content like the back of your hand, just like you would any other exam. So the first thing you want to do is to tab all the pages in your textbook with sticky notes. So the way I do this is I've got my textbook and I make sure I've got tabs all along the top here and just down the side here if you can see those.
So say this exam is a law exam. I've got my book and I've marked off the cases where all the statutes are, the abbreviations, as well as each chapter that I'll need in the exam. I do this so that I can find things straight away and not have to sift through all the pages in my book in order to find them. Another great tip is to write on your sticky notes a little table of contents for each chapter. Just summarise it in your own words and write down the page numbers of the things you think you'll need in the exam so that you can find that information straight away. So that's what I do with my textbook. But the most important thing for me is to have a really good set of notes. So this is one of the note pages I made for one of my last exams for an open book. You can see it's quite thin and it's binded, which I found really useful so that I don't have pages falling all over the place. So what I've included in this book is all my lecture notes across the term. So I have week 1, 2, 3, 4, everything in there. And on the top tabs, I've got the name of the week to get to that page quickly, as well as a brief overview of what that week was about. I also have a section for extra content that I might find useful in the exam. A good thing to do to stay really organised is to have a contents page at the start of each week's notes. That way I can go to the subject matter and I can just flick through those important points to find what it is I'm being asked in the exam. Say a question comes up about business ethics, I can go to the ethics section of my notes, look through the contents page and find the word that says business ethics, check what page that's on and go to that page. So I number all of the pages in my notes book. Another really good idea is to have a definitions page. So if you see a word in the exam that doesn't make sense to you, you can flick to that section and find out straight away what that means. This is time consuming and personally I don't do it because usually my textbooks have definitions in them, but if you don't have a textbook, it's a really good idea to make that page up so that you're not stuck when you get into the exam. If you've done any practice exams in your classes, make sure you chuck all those notes into your notes book as well. So if similar questions pop up in the exam, you can quickly go to those questions and see if the answer is already there for you. And say you have an exam where you have to write an essay, a really good idea is to write up lots of practice essays, get them checked by your teachers and bring those all in with you to the exam. If they provided any high distinction examples, or if you've made one yourself that you were particularly proud of, bring that into the exam and use that as a template for the final exam. Even though you may think you know the template off by heart, sometimes getting into an exam can just completely make you mind blank and you'll really be thankful that you have something to fall back on. Make sure before the exam that you practice with your friends, compare notes, and if they have anything that you think you should be including, or if you have anything they should include, make sure you tell each other and pop it into your book before you bind it. Once you've binded it, that's the final book. The most important thing to do is to not overload on your notes. Don't take in absolutely everything that you can think of because it'll just be too much, too hard to find, and you'll just stress yourself out. Have it set out in a way that you understand and you can quickly flip to the pages and you will be fine. So if you're watching this and you have an open book exam coming up, I wish you the best of luck. My advice is just to study hard, keep your notes super organized. तो आपने देखा इस स्टूडेंट ने आपके साथ कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर किए, उम्मीद है आपके लिए ये मुफीद साबित होंगे। क्विकली मैं समराइज़ करता हूँ आज की वर्कशॉप को। ओपन बुक टेस्ट आपको गो के किताबें, नोट्स मुहैया होंगे, लेकिन ये क्लोज बुक टेस्ट से भी मुश्किल है। अगर आपने इसको लाइट लिया, इसकी प्रॉपर तैयारी ना की, अपने नोट्स को ऑर्गेनाइज ना किया। ओपन बुक टेस्ट क्या है, ये हम असातिज़ा के लिए, इंजीनियरिंग के असातिज़ा के लिए ये एक कम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रॉब्लम है जिसमें स्टूडेंट की हायर थिंकिंग लेवल्स या कॉग्निटिव एबिलिटीज़ को चैलेंज किया जाता है और उसको थिंक करने पे मजबूर किया जाता है। डिफरेंट ऑप्शंस उसके सामने होती हैं, वो सोचता है और उसको हल करता है। और अगर मैं ह्यूमैनिटीज़ के लिए इसको देखूं तो एक मिसाल से मैं आपको समझाता हूँ। आपके ज़हन में ये सवाल आएगा कि ह्यूमैनिटीज़ में फिर ओपन बुक टेस्ट कैसे होता होगा। ह्यूमैनिटीज़ में ऐसे हो सकता है, ये एक मिसाल है और इस मिसाल को मद्देनज़र रखते हुए उस पर काम किया जा सकता है कि ह्यूमैनिटीज़ में कैसे ओपन बुक टेस्ट बनाया जाए। मिसाल के तौर पे आपके कोर्स में ह्यूमैनिटीज़ के रॉबिन्सन क्रूसो का नावल है और वो नावल आपने अच्छी तरह पढ़ा हुआ है। आपको ये पता है कि रॉबिन्सन क्रूसो को क्या मुश्किलात दरपेश आईं, क्या ख़तरात, और उसने उसको किस तरह हल किया। ओपन बुक टेस्ट इसका इस तरह बनाया जा सकता है कि टीचर ये क्वेश्चन पोज कर सकता है, फ़र्ज़ करें
کہ آپ رابنسن کروسو کی جگہ ہوتے تو آپ کا کیا لائحہ عمل ہوتا ان پرابلمس کو حل کرنے کا، آپ کیا کیا اقدامات لیتے. اوبویسلی اس کا جواب کسی کتاب میں موجود نہیں ہے اور نہ ہی رابنسن کروسو کے ناول میں یہ جواب ملے گا. تو اوپن بک ٹیسٹ ہیومینٹیز کا اس طرح بھی ہو سکتا ہے. تو میری آپ سے یہی گزارش ہوگی کہ یہ اوپن بک ٹیسٹ آپ کا فرسٹ اوپن بک ٹیسٹ ہے اور آخری اوپن بک ٹیسٹ ہے یونیورسٹی میں. اس کے بعد آپ پاس آؤٹ ہو جائیں گے. لیکن جب آپ اپنی پروفیشنل لائف میں جائیں گے وہاں بے شمار اوپن بک ٹیسٹ آپ کو ملیں گے. ہر پرابلم جو آپ کو ڈیزائن دی جائے گی یا آپ کو اسائنمنٹ دی جائے گی وہ ایک اوپن بک ٹیسٹ ہوگا. تو چلیں اچھا ہے کہ جانے سے پہلے آپ کو اوپن بک ٹیسٹ کا بھی ایک تھوڑا سا ٹیسٹ مل جائے گا. تو میری نیک خواہشات آپ کے امتحانات کے لیے، آپ کے فیوچر کے لیے. اللہ تعالیٰ آپ کو دین اور دنیا دونوں جگہ کامیابی دے. تو آپ کے ٹائم کا شکریہ. انشاءاللہ پھر نیکسٹ کسی ورک شاپ میں ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.